अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, होम्योपैथिक कौंसिल और तिब कौंसिल को ज़म करने और उसके बाद एक नई कौंसिल की तश्कील के बारे में जो कानूनी ड्राफ्ट जो बनना है वो 2 अक्टूबर की मीटिंग में जो है वो शेयर किया गया और उस पर डिस्कशन भी हुई, और उसके बाद ये मीटिंग जो है वो मुलतवी कर दी गई। ये जो दोनों कौंसलों को ज़म किया जा रहा है, नेशनल काउंसिल फॉर तिब जो है वो इससे इख्तिलाफ रखती है वो इसके हक़ में नहीं है, और उस मीटिंग में भी नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने इसकी मुखालफत की। और आज चूँकि ये मालूम हुआ है कि इस पर दोबारा से मीटिंग हुई और जो तिब की कौंसिल की तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने जमा कराए, और ये अब सिलसिला जो है वो आगे चल रहा है। लेकिन अभी आज के रोज़ जो है वो वज़ीर आज़म की काबीना की जो मीटिंग है उसकी जो फुटेज हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही हैं, और उसके अंदर वो बाकायदा बताया जा रहा है कि ये कौंसलें ज़म होने जा रही हैं और एक नई कौंसिल जो है वो बनने जा रही है। तो इस सिलसिले में कल जो तिब की एसोसिएशंस हैं वो उनका मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जॉइंट एक्शन कमेटी, उसके तहत उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और वहाँ पे भी उन तमाम का मौक़िफ़ यही रहा है कि ये जो ज़म होने वाली बात है ये दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने वहाँ उसका जिक्र किया और बताया कि जो इंडिया में भी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और तिब अलग हैं, बांग्लादेश में भी दोनों कौंसलें अलग हैं, इसी तरह से नेपाल में भी जो है वो दोनों कौंसलें अलग हैं। तो यहाँ कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आ गई? देखें, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है कि जी राइट साइजिंग की जा रही है। अब राइट साइजिंग जो है, अब अगर आप देखें कि इन दोनों कौंसिलों का मिला के नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब, इनका जो अमला टोटल अमला है वो कोई 47 के करीब है। ये तो पहले ही जो है वो अमला कम है, और राइट साइजिंग तो उनकी करें जो गवर्नमेंट से फंड्स लेती हैं। इन कौंसिलों को तो फंड्स क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। ये सारी अपनी मदद आपके तहत काम करती हैं। तो राइट साइजिंग इन पे लागू करनी जो है वो मेरे ख्याल में तो जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अगर एक कौंसिल एक अलग से बनने जा रही है वो एक अलग इशू है। इन्होंने बड़ा पुरजोर एहतजाज किया है तिब कौंसिल ने और तिब्बी जमातों ने, लेकिन इसके मुकाबले में होम्योपैथिक की तंजीमों की तरफ से कोई खातिर खा जो है वो इस पर इजहार ख्याल नहीं हुआ, ना ही मुखालफत में और ना ही इसकी हिमायत में। एक ले दे के जावेद शाह साहब हैं जो साबिक प्रेसिडेंट भी रहे हैं कराची से, उन्होंने एक बयान जो है वो वॉइस मैसेज जारी किया था, और उस वॉइस मैसेज में उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, और उन्होंने साथ ही उसमें यह भी कहा था कि डॉक्टर इलाही बख्श सुमरो साहब को कोई इख्तियार नहीं है कि वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की नुमाइंदगी करते हुए वो इस किस्म का ड्राफ्ट जो है वो बनाए। इसके अलावा होम्योपैथिक की किसी बड़ी तंजीम ने अभी तक जो है वो कोई इस बारे में ना तो अपने ख्यालात का इजहार किया है, ना इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। देखें, मैं ये कहता हूँ कि बेशक आप इस पे अपना एहतजाज करें, रिकॉर्ड कराएं, और अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल इस अमल को रोकें। लेकिन अब ये अमल जो है ये निचले स्टेज पे जो है वो रुकने वाला नहीं है। इसको ना तो डॉक्टर भरत साहब रोक सकते हैं, ना ही सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो इसको रोक सकता है, क्योंकि ये एक मरतबा तो कैबिनेट ने पहले अप्रूव की थी राइट साइजिंग, और अब आज जो ये फुटेजेस आ रही हैं इससे ये जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अब इसको ज़रूर करेगी। और अगर इसको रुकवाना ही है तो ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो रुक सकता है, वरना ये नीचे जो है ये इन लोगों के इख्तियार में नहीं है। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि कैबिनेट डिवीज़न में अपनी ये आवाज़ जो है वो पहुंचानी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि होम्योपैथ और अतिब्बा की आवाज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी, लेकिन ये है कि जो तिब के बड़े 2 इदारे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इदारे हैं, उनके ताल्लुकात जो हैं वो बराह रास्त वज़ीर आज़म से हैं। अगर उन इदारों के सरबराहान जो हैं वो अगर चाहें तो वज़ीर आज़म को पर्सनली जो है वो गुजारिश करें कि इस राइट साइजिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौंसलों को इंतज़ाम करने का, क्योंकि ये कौंसलें अपनी मदद आपके तहत चलती हैं, अपना फंड्स जो हैं वो जनरेट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी जो है वो अपने पास से देती हैं। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है।
لہٰذا اگر وہاں سے کوئی کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ ولاگ ہے اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈرافٹ میں اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ولاگ تھوڑا طویل ہو جائے۔ میری نظر میں تو اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ ضرور کریں، وہ آرگنائزیشنز کے لیول پہ وہ ضرور کریں، لیکن کونسلز کے لیول پہ آپ اس ڈرافٹ میں جو تجاویز ہیں، جو تحفظات ہیں، وہ ضرور جو ہے وہ گورنمنٹ کو کنوے کریں۔ اگر وہ نہیں ہم کنوے کریں گے تو پھر یہ ڈرافٹ ایز اٹ از جو ہے وہ منظور ہو سکتا ہے، اور ایز اٹ از منظور ہونے میں اگر میرے بھی اس میں بہت سے تحفظات ہیں تو عام لوگوں کے تو اس میں بہت زیادہ تحفظات ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم اس ایکٹ کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ مختلف سیکشنز کا ذکر کریں گے۔ ولاگ تھوڑا طویل ہو جائے گا، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر اس ولاگ کو دیکھنے کے بعد آپ مناسب سمجھیں کہ یہ تجاویز درست ہیں، یا جو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، آپ اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ کونسلوں کا ادغام نہیں ہونا چاہیے تو وہ اپنا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کرائیے اور وہ منسٹری تک پہنچائیے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے لیکن یہ تحفظات جو ہیں یہ دور ہونے چاہیے تو وہ آپ منسٹری کو پہنچائیے۔ جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، وہ منسٹری تک پہنچنے ضرور چاہیے تاکہ منسٹری یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ یہ تجاویز آگے نہ بھیجے، اور آپ کی انپٹ بھی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ تو آئیے ہم اس کو سیکشن وائز تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سیکشن 5 میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن آف دا کونسل ہے، اور سیکشن 6(1)(a) جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دی سلیکشن کمیٹی شیل نامینیٹ 1 member فرام ایچ پروونس، مطلب ہے وہ 4 صوبوں سے، میں آپ کو بتا دوں کہ 4 صوبوں سے 4 ممبر جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی ان کا سلیکشن کرے گی، اور یہ ممبرز جو ہیں یہ کسی بھی شعبے سے ہو سکتے ہیں، ہومیوپیتھی سے ہو سکتے ہیں یا طب سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 4 ممبر ہوں گے ٹوٹل، اس میں 2 ہومیوپیتھ اور 2 طبیب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ آگے میں آپ کو سیکشن 7 جو ہے وہ پڑھ کے سناؤں گا، اس میں ایک سلیکشن کمیٹی انہوں نے پرپوز کی ہے، وہ ان کا انتخاب کرے گی، اور وہ کیا کرائیٹیریا ہے، کس پہ انتخاب کرے گی، وہ کرائیٹیریا مینشن نہیں ہے۔ میرے خیال میں وہ کرائیٹیریا بھی یہاں پہ مینشن ہونا چاہیے کہ کس کرائیٹیریا کے تحت جو ہے یہ سلیکشن ہوگی۔ یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ 4 لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ پریکٹیشنرز میں سے ہوں گے، لیکن یہ نہیں آپ نے بتایا کہ ان میں مزید کیا کوالٹیز ہوں گی جو ان کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اگر یہ کرائیٹیریا بھی اس میں آتا تو اچھا تھا۔ اچھا، باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 ممبر جو ہیں، باقی ٹوٹل 10 ممبر ہوں گے کونسل کے، باقی جو 6 ممبر ہیں ان میں سے 3 ممبر جو ہیں وہ سرکاری ایکس آفیشو آئیں گے، اور وہ ایکس آفیشو جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ وہ ڈپٹی سیکرٹری ہوں گے۔ ایک ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وہ کوئی ایڈمن کے ماہر ہوں گے، ایک ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں وہ کوئی لیگل کے ماہر ہوں گے، ایک ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں وہ بجٹ کے ماہر ہوں گے جو فائنانس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایکس آفیشو تو فیڈرل گورنمنٹ نے نامینیٹ کرنے ہیں، اور باقی کے جو 3 ممبر ہیں، 4 اور 3 7 ہو گئے، باقی کے 3 ممبروں میں سے 2 ممبرز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیزگنیٹ کرنے ہیں سلیکشن کمیٹی کے تعاون سے۔ اب یہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو ڈیزگنیٹ کرے گی اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کس بیس پہ؟ ڈیفائنڈ ایمیننٹ بیک گراؤنڈز۔ یہ اب ایمیننٹ بیک گراؤنڈز کیا ہے، اس کو کون اس کو ڈیفائن کرے گا؟ کیا یہ ایمیننٹ بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کو ڈیفینیشن میں تو دیا ہوا ہے، لیکن ڈیفینیشن میں بھی کلیئر نہیں کیا ہوا کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہوگا۔ تو یہ 2 ممبر جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ڈیزگنیٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ممبر فیڈرل گورنمنٹ ڈیزگنیٹ کرے گی وہ رجسٹرڈ ہیلتھ پروفیشنل ٹیچنگ فیکلٹی سے ہوگا۔ اگر سپوز وہ 4 ممبر جو ہیں وہ 2 ہومیوپیتھ ہو گئے، 2 طبیب ہو گئے، تو ٹیکنیکل ممبر تو یہ 4 ہی ہوئے صرف، باقی 6 تو جو ہیں وہ 3 سرکاری ممبر ہو گئے، اور 3 میں سے 2 جو ہے وہ کسی کو بھی وہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایمیننٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ سکتا ہے، اور آخری جو ہے وہ ایک ٹیچنگ سے ہوں گے۔ تو 5 ممبر جو ہیں وہ ٹوٹل ہوں گے۔ اب کے پاس 6 ممبر ہیں گورنمنٹ کے پاس، تو ان میں سے اب جو پریزیڈنٹ بنے گا وہ ایکس آفیشو میں سے تو نہیں ہوگا،
لیکن گورنمنٹ چاہے گی کہ جو 2 ممبر جو یہ ڈیزگنیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ اس کو وہ نامینیٹ کریں, وہ پریزیڈنٹ بنائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے سلیکشن کی ہے لیکن یہ سلیکشن مناسب نہیں ہے, موزوں نہیں ہے. ہماری جو کونسلز ہیں, جو کونسلیں ہیں, اس میں میرا تو یہ شروع سے ماننا یہ رہا ہے کہ جو نیچے ریگولیٹی ہے, جو ریگولیٹ ہو رہا ہے, وہی اگر اوپر ریگولیٹر بن کے بیٹھا ہوا ہوگا اور اپنے آپ کو ریگولیٹ کر رہا ہوگا تو بہتری کبھی بھی نہیں آ سکتی. اور ہماری دونوں کونسلوں میں اب تک یہی ہے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہی ممبر جو ہے وہ بن کے کونسل میں آتے ہیں, اور وہ کونسل میں آ کے پھر اپنے انٹرسٹ جو ہے, وہ جو کالجز کے انٹرسٹ ہیں, وہ جو انرولمنٹس کے انٹرسٹ ہیں, وہ جو رجسٹریشن کے انٹرسٹ ہیں, اور وہ جو اسٹوڈنٹس کو رعایت دے کے جو داخلے کروانے کے انٹرسٹ ہیں, وہ واچ کرتے ہیں, اور اس طرح سے جو پروفیشن ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی اگر یہ سسٹم اسی طرح سے جاری رہا. تو میرا شروع سے موقف یہی ہے کہ آپ ایک کرائٹیریا مخصوص کریں اور ان ممبرز کا, اور ان ممبرز کو جو ہے وہ ایک کرائٹیریا کے طور پہ جو ہے وہ لے کر آئیں, اور یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ والے ممبر نہیں ہونے چاہیے. اگر ہومیوپیتھ اور طبیب ایسے آئیں گے جن کا کوئی اس میں کنفلکٹ نہیں ہوگا تو وہ بہتر فیصلے کر سکیں گے. وہ ان کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے کالج کی کتنی انرولمنٹ کرانی ہے, میں نے کس طرح سے جو ہے وہ انرولمنٹ کی ڈیٹ ختم ہوگی تو میں نے اب کس طرح سے کرانا ہے. اب جو یہ نامینیشن کے ذریعے لوگ آئیں گے, یہ ان کا یہ انٹرسٹ نہیں ہوگا, اس لیے یہ جو کرپشن کا ماحول کونسلوں کے اندر ان رجسٹریشنز اور انرولمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو نامینیشن ہے یہ درست نہیں ہے, اس میں پراپر نمائندگی ہومیوپیتھس کی اور اطباء کی نہیں ہے. اگر اس میں آپ بہتری اس میں لا سکتے ہیں, اور میری تجویز یہ ہے کہ اس میں ہر صوبے سے ایک ہومیوپیتھ اور ایک طبیب کو جو ہے وہ آپ نامینیٹ کریں, کرائٹیریا مخصوص کریں, اور وہ کرائٹیریا اس ایکٹ کے اندر دیا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ کرائٹیریا اس پریکٹیشنر میں ہوگا تو ہم اس کو یہ ممبر بننے کا اہل ہوگا, یہ ایکسپیرینس اس کا ہوگا, اتنے سال کا اگر اس کا ایکسپیرینس ہوگا تو یہ ممبر بننے کا اہل ہوگا, اور یہ کوالٹیز اس میں ہوں گی تو یہ ممبر بننے کا اہل ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو 4 اور 4 8 ممبرز جو ہیں وہ چاروں صوبوں سے آپ لے لیں, اور اس کے بعد آپ ڈپٹی سیکرٹری بجٹ کو ایک لے لیں, 9 ہو گیا. وہ آپ کا ڈپٹی سیکرٹری آپ کا وہ فائنانس کی کمیٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے. تو ایک اور اگر ڈپٹی سیکرٹری آپ رکھنا چاہتے ہیں تو لیگل افیئرس سے جو ویل اویئر ہو اس کو رکھ لیں آپ, تو یہ 8 اور 2 10 ہو گئے. اسی طرح سے پھر 2 آپ جو ہے وہ یہاں پہ ٹیچنگ فیکلٹی سے لوگ جو ہیں وہ رکھیں. ایک جو ہے وہ ہومیوپیتھک فیکلٹی سے, یونیورسٹی کی کسی فیکلٹی سے رکھیں, اور ایک طب کی فیکلٹی سے جو ہے وہ یونیورسٹی سے لیں. تو یہ ممبرز اگر ہو جائیں گے تو یہ سفیشینٹ ہیں اور یہ کونسل کو بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں. آئیے اب ہم دیکھیں کہ سلیکشن کمیٹی میں جو ہے انہوں نے کون کون سے لوگ رکھے ہیں. سیکشن 7 میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف سلیکشن کمیٹی ہے. سلیکشن کمیٹی میں کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 ایڈیشنل سیکریٹری اور ڈی جی ہیلتھ ایز چیئر پرسن, جوائنٹ سیکریٹری اور آفیسر ود ایکولنٹ اسٹیٹس, یہ دوسرا ممبر. تیسرا ممبر ڈپٹی سیکریٹری. چوتھا ممبر ڈائریکٹر ریگولیشن, اور 5واں ممبر ڈائریکٹر ہیلتھ. دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہے گورنمنٹ نے اپنے ہی اس میں سلیکشن کمیٹی میں رکھ لیے ہیں, جبکہ سلیکشن کمیٹی میں بھی نمائندگی ہونی چاہیے ہومیوپیتھس کی اور حکما کی, اور پرائیویٹ سیکٹر سے ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. آپ اگر دیکھیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں جو سلیکشن کمیٹی ہے جو کمشنرز کو سلیکٹ کرتی ہے اس کے ممبرز کو دیکھ لیں آپ, اس میں بھی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے. اس میں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, نیشنل کونسل فار طب کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, پی ایم ڈی سی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, باقی تمام لوگوں کی بھی ریپرزنٹیشن, اور پرائیویٹ ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کی بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور اسی طرح سے باقی لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اس میں سلیکشن کمیٹی میں آپ ڈی جی ہیلتھ کو چیئرمین بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ممبر ٹیچنگ فیکلٹی جو ہے وہ ایک ممبر ہومیوپیتھک کی ٹیچنگ فیکلٹی سے لیں آپ, اور ایک ممبر آپ طب کی ٹیچنگ فیکلٹی سے لیں, یہ 3 ممبر ہو گئے. ایک سینئر ہومیوپیتھک پریکٹیشنر کو آپ اس کمیٹی کا حصہ بنائیں, اور ایک سینئر
طب یونانی کے پریکٹیشنر کو آپ اس سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنائیں تو تب یہ جسٹیفائی ہوگی. اگر یہ آپ پانچوں کے پانچ جو ہے وہ آپ گورنمنٹ کی وہ رکھ دیں گے آپ, تو پھر یہ انجسٹس ہے, اور میرے نزدیک یہ سلیکشن کمیٹی کا یہ کمیٹی درست نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے 7 ممبرز کی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں تو یہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کے جو ہے ممبرز کا انتخاب کرے گی. اب آئیے سیکشن 15 کی سب سیکشن 21 میں, جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اپوائنٹنگ اے فل ٹائم چیف آپریٹنگ آفیسر اینڈ 2 subordinate positions of registrar and secretary of the council on the prescribed job description, terms and condition. دیکھیں نمبر 1 تو جو چیف آپریٹنگ آفیسر کا جو عہدہ ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اس ڈرافٹ میں کس طرح سے آیا. میں جب پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں تھا تو جو اس ایکٹ میں بھی چیف ایگزیکٹو آفیسر کا ڈیزگنیشن ہے, لیکن چونکہ اس وقت جو چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے وہ گورنمنٹ سے آئے تھے اور گورنمنٹ کی طرف سے آئے تھے, لہذا وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر نہیں کہلا سکتے تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کو چیف آپریٹنگ آفیسر کا ڈیزگنیشن جو ہے وہ دیا تھا, اور وہ کاغذات میں چیف آپریٹنگ آفیسر ہی لکھا جاتا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہے وہ ڈیزگنیشن رکھنا چاہیے, کیونکہ ایگزیکٹو کے وہ آفیسر ہوں گے تمام کے, تو وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کا اگر ڈیزگنیشن ہو تو زیادہ بہتر ہے. ایک رجسٹرار ہو بالکل ٹھیک ہے, وہ تمام جو اس میں انہوں نے جاب ڈسکرپشن دی ہے وہ اس کو پورا کرے. اور تیسرا جو انہوں نے سیکریٹری کی پوزیشن رکھی ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس میں یہ جو سیکریٹری کی جو پوزیشن ہے وہ تو آپ کی کونسل میں جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں, تو اور وہ جو سیکریٹری اور سپرنٹینڈنٹ آدھا کام وہ انجام دیتا ہے اور آدھا اکاؤنٹس والے جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں. تو ایک اکاؤنٹس آفیسر جو ہے وہ آلریڈی موجود ہوتا ہے کونسل میں, تو اکاؤنٹس آفیسر اور سپرنٹینڈنٹ یہ جو سیکریٹری صاحب والا کام ہے یہ کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک ایکسٹرا پوزیشن جو ہے وہ ایڈ کرنے کی میرے خیال کے اندر تو ضرورت نہیں ہے. سیکشن 19 میں انہوں نے ایویلیوشن کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیئر پرسن ہوں گے کمیٹی کے اور 5 اس کے ممبران ہوں گے, اور ان کا انتخاب بھی جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کرے گی. جی یہ بہت اچھی بات ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایک کمیٹی جو ہے وہ, اور یہ کمیٹی جو ہے وہ ایگزام وغیرہ اور باقی جو دیگر ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں اور اسیسمنٹ اور ایویلیوشن جو ہے وہ اداروں کی وہ اس کمیٹی کے ذمہ ہوگی. تو یہ تمام بات ٹھیک ہے, لیکن ویسے تو انہوں نے کہا کہ جی آٹونامسلی جو ہے نا یہ کام کرے گی, لیکن انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا کہ جی ان پرنسپل جو ہے وہ کونسل کوئی تجویز دے سکتی ہے اور کوئی پریزیڈنٹ صاحب بھی جو وہ کوئی تجویز دے سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, کونسل اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن صرف اگر پریزیڈنٹ صاحب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ یہ اس کی جو خود مختاری ہے اس میں مداخلت کے مترادف ہوگا. اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ کام کرنے دینا چاہیے. کمیٹی اچھی بنائی ہوئی ہے, بالکل درست ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. سیکشن 20 میں جو ہے وہ ریکگنیشن آف انسٹیٹیوشن, اداروں کی ریکگنیشن کی بات کی گئی ہے, اور اس کا جو سب سیکشن 4 ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو تمام چیزیں وہ جس طرح سے پہلے کونسل میں ہیں وہ ساری ڈاکومنٹس وغیرہ پوری کرے گا ادارہ, اور وہ پھر کیا کرے گی, پھر کونسل کرے گی. کونسل میں گرانٹ پروویژنل ریکگنیشن سبجیکٹ ٹو اینی اسپیسیفک ٹرمز اینڈ کنڈیشن آؤٹ لائنڈ ان دا آرڈر. پروویژنل ریکگنیشن کرے گی, پروویژنل ریکگنیشن کرے گی, لیکن اس میں پھر ریگولر ریکگنیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ریگولر ریکگنیشن جو ہے وہ کون کرے گا اور کس طرح سے ہوگا. تو میرے نزدیک تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا سکم ہے. یہاں پہ انہیں مینشن کرنا چاہیے تھا کہ جو پرماننٹ یا ریگولر ریکگنیشن ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی. اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں کہ جو سیکشن 23(1)(a) ہے اس کے مطابق جو آلریڈی اس وقت ایگزسٹنگ ڈپلوماز چل رہے ہیں, جو طب کا ڈپلوما ہے, جو ہومیوپیتھی کا ڈپلوما ہے, یہ 10 سال کے اندر اس ایکٹ کے مطابق ختم کر دیے جائیں گے. اچھا, اس ایکٹ میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 چیزوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک تو سسٹم آف میڈیسن
जिसमें होम्योपैथिक और तिब के सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, और बाकी को जो है वो थेरेपीज़ इन्होंने कहा है कि बाकी थेरेपीज़ होंगी। अच्छा, जो रेगुलर जो रजिस्ट्रेशन है, जो प्रैक्टिसिंग रजिस्ट्रेशन है, वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मिलेगी, और जो दूसरी कैटेगरी इन्होंने रजिस्ट्रेशन की रखी है वो थेरेपीज़ की है, और जो थेरेपीज़ में कोई सर्टिफिकेट हासिल करेगा या डिप्लोमा करेगा वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का मजाज नहीं है। ये इसके अंदर मेंशन है। वो कैसे करेगा प्रैक्टिस? वो या तो होम्योपैथ अगर है तो वो अगर आकुपंक्चर कर लेता है तो वो होम्योपैथ आकुपंक्चर करने का मजाज होगा, और अगर कोई आकुपंक्चर सिर्फ करता है तो वो इसमें इजाज़त ही नहीं है कि अगर कोई थेरेपीज़ के कोई अगर इंडिपेंडेंट इदारे हों तो वो उसमें डिप्लोमा करें और वो इंडिपेंडेंट अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ऐसी इसमें कोई, इस एक्ट के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है। तो अगर इन्होंने जो प्रैक्टिस करनी है वो तिब ने और होम्योपैथी नहीं करनी है, और इन लोगों ने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं करनी, इन्होंने मोहताज ही रहना है इन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स का, तो फिर वो पुरानी कौंसल वाले सिस्टम जो है वो रहने देते, उसमें ठीक था सिस्टम। अगर ये आपने इसको ट्रेडिशनल का नाम दिया है, इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन का नाम दिया है, इसको कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का नाम दिया है, तो इन जो स्टेक होल्डर्स ये वाले हैं, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले हैं, उनको कुछ फैसिलिटेट तो करें, उनको कुछ इस तरह का इख्तियार तो होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सके। तो उनको तो इस एक्ट के मुताबिक तो इंडिपेंडेंटली वो प्रैक्टिस करने के मजाज नहीं है। इसमें जो सेक्शन 26 है, इसमें रिमूवल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन का जिक्र है कि रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर है इसका, उससे आपके नाम को किस तरह से जो है वो रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें जो सब सेक्शन बी है उसमें ये लिखते हैं कि दी प्रैक्टिशनर हैज़ फेल्ड टू रिन्यू देयर रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम पर द रेगुलेशंस। तो अगर रेगुलेशन में कोई टाइम फ्रेम दिया है कि जी इस टाइम तक आप वो करा लें, अगर वो नहीं करवाता तो उसका नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाएगा। पहले नहीं था ऐसे। जो एक्ट है जो 1965 का, उसमें उन्होंने 3 माह का एक्स्ट्रा पीरियड दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा पीरियड देने के बाद जो है उन्होंने सस्पेंड की हुई है रजिस्ट्रेशन, उन्होंने नाम रजिस्टर से रिमूव नहीं किया। तो ये भी कोई मौजू जो है वो सेक्शन नहीं है कि अगर वो नहीं कराता, रिन्यूअल बर वक्त नहीं कराता, तो आप उसका नाम ही रजिस्टर से उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इसके ऊपर भी जो है वो गौर करने की ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें एक्ट के अंदर आगे एक जो है वो सेक्शन है सेक्शन 28(2)(1)(h), उसमें रेगुलेटरी बॉडी का जिक्र किया हुआ है, और इसी तरह से सेक्शन 31 सब सेक्शन ए, उसमें हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया है। तो ये इन दोनों का जिक्र जब एक्ट में है तो इन दोनों की डेफिनेशन वाले कॉलम में होनी चाहिए, वो नहीं है। ये जो ड्राफ्ट बना हुआ है, ये जो ड्राफ्ट है इस वक्त मेरे हाथ में है, इसमें जो सबसे अच्छी सेक्शन है ना, वो सेक्शन 31C, D और E है। इसमें उन्होंने मरीज को इलाज का सर्टिफिकेट देने का हक दिया है, इसमें बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट साइन करने का हक दिया है, और इसमें मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट भी साइन करने का हक दिया है। ये हमारी तजवीज़ थी बहुत पहले, ये बल्कि जब हम काउंसिल में थे तो हमने ये ड्राफ्ट में उस वक्त भी अमेंडमेंट की थी, लेकिन वो बदकिस्मती से मिनिस्ट्री ने पास नहीं किया था। उस वक्त भी हमने ये किया था, और बाद में भी जब भी हमें मौका मिला हमने ये जब भी ड्राफ्ट आगे दिया, जो पिछले दिनों जो ड्राफ्ट हमने सबमिट किया उसमें ये तीनों चीज़ें भी हमने ये लिखी थी। तो ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 30 में इन्होंने प्रिविलेजेस दिए हुए हैं रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के उसको क्या क्या हक हासिल होगा, वो कुछ तो उसी तरह से हैं जो पहले 1965 के एक्ट में मौजूद हैं। दूसरा इन्होंने जो जहाँ उसमें लिखा हुआ था कि जी वो फार्माकोपिया के मुताबिक जो है वो तिब वाले और होम्योपैथी वाले जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं फार्माकोपिया के मुताबिक अद्वियात रखने के, इस्तेमाल करने के, सेल करने के मजाज होंगे, वो यहाँ से निकाल दिया। चले तिब वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होम्योपैथ्स को यहाँ पे उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो या तो जो है वो होल प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। होल यानी कोई सब्सटेंस है, या वो कह रहा है कि इंक्लूडिंग सब्सटेंसेस एज होल और ए कंपोनेंट्स ऑफ एनी फार्मुलेशन। यहाँ पे कंपाउंड्स को अलाउ कर दिया गया होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के लिए। तो
اور ڈریپ نے آلریڈی کیا ہوا ہے، ڈریپ آلریڈی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، لیکن یہ چونکہ ہومیوپیتھی کی فلاسفی کے خلاف ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو کلاسیکل ہومیوپیتھس ہیں وہ اس سے ایگری جو ہے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ فلاسفی ہومیوپیتھی کی وہ یہ ہے کہ سنگل ریمیڈی جو ہے وہ ہومیوپیتھی کہلاتی ہے، جبکہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ ہومیوپیتھی نہیں کہلاتی۔ تو یہاں اس سیکشن کے ذریعے جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کمپاؤنڈ استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور سیکشن میں جو ہے وہ آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو سسٹم آف میڈیسن اور تھراپیز کا جو اسکوپ ہے وہ یہ ماڈیفائی کریں گے ہیلتھ کیئر کمیشنز کی مشاورت کے ساتھ۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا بالکل بھی۔ یہ آپ اپنے اختیارات جو ہے وہ دوسروں کو وہ دے رہے ہیں۔ وہ تو ہیلتھ کیئر جو کمیشن ہے وہ تو ٹوٹلی ایلوپیتھک ہیلتھ کیئر کمیشن ہے نا، یہ تو آپ کا اختیار ہونا چاہیے، یہ تو کونسل کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ سسٹم آف میڈیسن اور جو تھراپیز آپ انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں اس کا کیا اسکوپ ہونا چاہیے، تو یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ تو ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کرنے کا پابند ہے جو آپ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور اس پورے ڈرافٹ میں جو سب سے نامناسب تجویز ہے وہ ہے سیکشن 34(2) جس میں ہومیوپیتھ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہلوانے کا لکھنے کا اختیار جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ اس سیکشن کے مطابق اب ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنے آپ کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں کہلائے گا، ہومیوپیتھ کہلائے گا۔ اور اسی طرح سے جو طبیب ہے وہ حکیم نہیں لکھ سکے گا اپنے نام کے ساتھ، وہ طبیب لکھے گا۔ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ کئی سالوں سے جو ہے وہ اس میں اس سلسلے میں تھی کہ ہم کس طرح سے اس کو ایکٹ سے نکالیں۔ تو ایکٹ سے نکالنا جو ہے وہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اس میں اسمبلی سے جو ہے وہ منظوری لینی پڑتی تھی۔ تو اب چونکہ یہ ایکٹ ہی تبدیل کیا جا رہا ہے تو اب اس بیوروکریسی نے جو اپنی دیرینہ خواہش تھی وہ اس سیکشن کے ذریعے پورے کرنے جا رہی ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے ساتھ نام کے ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں لکھے گا، وہ اپنے نام کے ساتھ ہومیوپیتھ لکھے گا۔ تو یہ سب سے جو نامناسب تجویز ہے وہ اس ڈرافٹ کی یہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ چند سیکشنز جو ہیں اس بل کے، جو کہ آگے ایکٹ بننے جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ کام جو ہے وہ جاری ہے، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بالکل ہی ٹوٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا ادغام نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس حساب سے جو ہے وہ اپنی تجاویز جو ہے وہ اور اپنے تحفظات گورنمنٹ کو سینڈ کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے تجاویز جو اس میں اپنی تجاویز شیئر کی ہیں، اگر آپ اس سے ایگری کرنا چاہتے ہیں، ایگری کرتے ہیں، تو اس کو بیس بنا کے آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں۔ اور یا اگر آپ اپنے طور پہ کچھ بہتر سمجھتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں لکھ کے اور گورنمنٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر یہ ڈرافٹ ایز اٹ از منظور ہو گیا تو یہ تحفظات جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ سارے منظور ہو جائیں گے۔ اس لیے جتنا جلد ممکن ہو سکے آپ اپنے جو تجاویز ہیں وہ گورنمنٹ تک جو ہے وہ ضرور پہنچائیں۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ولاگ جو ہے وہ طویل ہو گیا، لیکن یہ انتہائی امپورٹنٹ ولاگ ہے ہومیوپیتھس کے لیے اور اطباء کے لیے، اس لیے اس کی طوالت کے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔